to start with, ظاہری بات ہے کہ aside from war, punishment is one of the main tasks of the state. ریاست ہمیں وہیں پر نظر آتی ہے جب ریاست نے کوئی سزا کسی کو دینی ہوتی ہے, کوئی کرائم کے لیے, کوئی بری حرکت کے لیے ایکسیٹرا. سو ریاست کی جو کوئرسو پاور ہے, اس کی ابیلٹی ہے, اس کی جو پاور ہے اصل میں, اس کی ابیلٹی ٹو force society to do this or that, or force individuals into certain kinds of actions etc. is demonstrated either in the case of war, مگر جنگ تو پھر باہر والی اور کسی state society سے ہوگی, اور internally it is with punishment. Punishment is the infliction of hard treatment by an authorized authority, that is of course the state, where the suffering is in some way connected to the actual or potential violation of a law. قانون کی اگر آپ نے خلاف ورزی کی ہے تو ریاست آپ کی اس کو کوئی سزا دے گی. For state legitimacy, however, punishment must be distinguished from arbitrary violence. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی کسی کا دل چاہ رہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ بڑا اچھا کینڈیڈیٹ ہے یا بہت شور مچا رہا ہے, اس کو بند کر دو, مجھے اچھا نہیں لگا. It cannot be arbitrary. It has to be based on law. That law has to be written. It has to be clear what that law is and so on. But where do we get law? یہ law کا concept ہی کہاں سے ہے؟ سو ایک جو بہت پرانا آئیڈیا ہے لاء کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ دیر از سم نیچرل لا, یا دیر از سم ڈیوائن لا, یا دیر از سم آبجیکٹو لا اینڈ مورالٹی دیٹ ایگزسٹ, اور انسان نے اس کو ڈسکور کرنا ہے. پلیٹو کو بھی ریفرنس کیا جاتا ہے ود رسپیکٹ ٹو دس کہ وہ ایک ٹرانسینڈنٹل دنیا ہے, وہاں پہ ایگزیکٹلی ہر چیز جو ہے ان اٹس پراپر فارم اور شیپ, ٹائم لیس طریقے سے ساری نالج وہاں پر موجود ہے, اس کو ہم نے سمجھنا ہے, اس کو ڈسکور کرنا ہے. Of course, divine law یا morality تو is referred to by most religious texts or perhaps religious systems in the world, whatever that religious system may be. And similarly with objective morality, objective law, the idea is that you can get to that by some form of rational process. Reason کے ذریعے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. The common theme or characteristic among all of these things is کہ what is right and wrong is forever right and wrong, and that doesn't change, and ہم نے اس کو ڈسکور کرنا ہے اور پھر قانون اس کے حساب سے بنانا ہے. جبکہ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, سوسائٹی میں what is considered right or wrong itself continues to undergo transformation. What was all right before in the time gone by, جس طرح slavery was almost a universal institution in a time gone by, so is no longer thought to be right at all. In fact, it's considered to be a horrible crime. تو اس طرح ہماری موریلٹی جو ہے وہ بذات خود بھی ایوالو ہوتی ہے, ٹروتھ بھی ایوالو ہوتا ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ریشنلٹی بھی ایوالو ہوتی ہے. دس آئیڈیا دیٹ morality and rationality undergo a process of evolution is basically Hegel. The idea that they are fixed for all time and we are just trying to discover them is basically people like Plato and other philosophers like that. So the idea that comes out of the evolutionary point of view is that there is no necessarily objective right or wrong, but society continues to change its point of view. اس کی اسٹڈی پھر پازیٹیو لا میں آتی ہے. That which is established and enforced by a political superior, a sovereign person or body, that is called positive law. Positive law کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اچھا ہے. Positive law کا صرف مطلب یہ ہے کہ وہ قانون ہے اس زمانے کا, اس پیریڈ کا, اس سوسائٹی کا, اس ریاست کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی درست ہے, ٹھیک ہے, ہرگز نہیں. So in this particular case, جو law کی study, جو positive law کی study ہے, positive legal theory ہے, it's basically focusing not on what's right or wrong, but rather on what has actually existed in society as law. Whereas of course the other side of the coin is to try and understand or gauge کہ ایک قانون جو ہے سماج کے لیے اچھا ہے یا برا ہے, درست ہے یا غلط ہے, moral ہے یا immoral ہے. اب ایک فکرہ جو پاکستان کے اندر بہت ہی مقبول ہے وہ ہے the rule of law. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو ساری پارٹیاں کہتی ہیں we believe in the rule of law, مگر پاکستان تحریک انصاف اس میں سب سے زیادہ اس کو emphasize کرتی ہے that we want to create a society جس میں پاکستان میں rule of law کا مطلب یہ ہے, بہت بڑا پرانا کانسیپٹ ہے, اور مطلب یہ ہے government of laws and not of men. ٹھیک ہے, کہ قانون کی حکومت, یا جس کو ہم کہتے ہیں قانون کی پاسداری, کہ حکومت ہوگی قانون کی جو لکھا ہوا ہے, میری مرضی نہیں چلے گی, مرضی چلے گی ریٹن لا کی. اب ایک زمانے میں, پرانے زمانے میں جو بھی بادشاہ تھا کسی سوسائٹی کا, ہی واز دا لا. اگر بادشاہ یہ کہہ دے کہ اس کو سزائے موت ہے تو بس اس کو سزائے موت ہے.
اگر بادشاہ یہ کہہ دے کہ اس کو معافی ہے تو اس کو معافی, اگر بادشاہ یہ کہہ دے کہ تم وزیر ہو تو تم وزیر ہو, اگر بادشاہ یہ کہہ دے کہ تم سفیر ہو تو تم سفیر ہو. That's it. The word of the king is law. ٹھیک ہے, جس طرح ایک بادشاہ نے کہا I am the state, I am the state, I am the law. ٹھیک ہے, مگر اس کے خلاف بہت سارے لوگوں نے احتجاج کیا, کیونکہ بادشاہ کی مرضی یا کسی بھی انڈیویجول کی مرضی تو تبدیل ہو سکتی ہے. کسی دن ایک دن غصہ چڑھا ہو تو بندے کا سر ہی اڑا دیں, اگلے دن موڈ بڑا اچھا ہو تو اس کو مرڈر کی بھی معافی مل جائے. سو بادشاہ کی ول ہو سکتا ہے ویری کرے, آربیٹری بھی ہو. تو یہ آربیٹرینس جو ہے یہ کسی سوسائٹی کے لیے اچھی نہیں سمجھی جاتی. اس سے بہتر ہے کہ قانون جو ہے وہ لکھا ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی کلیئر کہ وہ کیا ہے, اور وہ ہر کسی پہ برابر ہونا چاہیے. سو دیٹ وڈ بی دا رول آف لا, کہ بادشاہ کی مرضی نہیں چلے گی, کوئی باڈی ہوگی جو طے کرے گی. ایون دا کنگ himself can create a law, but then the king also must abide by that particular law. This creates a stable order جس کے اندر سوسائٹی پریڈکٹ کر سکتی ہے, یا آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں یہ قانون ہے, اس کے میں دائرے کے اندر ہوں اس لیے مجھے کچھ نہیں ہوگا. جبکہ ہیومن ول از مچ مور کیپریشس, وہ تبدیل ہو سکتی کسی بھی وجہ سے. سو رول آف لا از گورنمنٹ آف لاز. اٹ اسٹیبلشز ایکوالٹی بفور دا لا. ٹھیک ہے جی, سب برابر ہیں قانون کے سامنے. ایون وہ جس نے قانون بنایا ہے اس کے اوپر بھی قانون کا اطلاق ہوگا. جب کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم رول آف لا کے حق میں ہیں, تو ان کا مطلب یہ ہے کہ جی ایک پولیٹیکل کلاس ہے پاکستان کے اندر جو قانون سے اپنے آپ کو بالا سمجھتی ہے, اور ہے بالا قانون سے, یعنی کہ ابو دا لا ہے, اس پہ وہ قانون نہیں اپلائی ہوتا. باقی ساری سوسائٹی جو ہے اس پہ اپلائی ہوتا ہے, اس کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے, اس کو یہ بھی کرنا پڑتا ہے, وہ بھی کرنا پڑتا ہے. مگر a certain group of people exist above the law, اور ان کو وہ ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا. وہ ٹیکس ڈیفالٹ میں جاتے ہیں تو ادھر بھی ان کو معافی ہو جاتی ہے, لون ڈیفالٹ میں جاتے ہیں تو معافی ہو جاتی ہے, اور یہ ان کی کرپشن ہے. So it restricts the discretionary power of public officials and enshrines the right to a fair trial. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی کے پاس جاتا ہوں جو کہ has some authority over me, چاہے وہ نادرا کا آفس ہے یا وہ پاسپورٹ کا آفس ہے, وہ اس انڈیویجول کی مرضی کی بنیاد پہ نہیں چلے گا. جو قانون ہے اس انڈیویجول کو وہ obey کرنا پڑے گا. اس کو میری شکل اچھی لگے یا بری لگے, اس کو قانون کے اوپر چلنا پڑے گا. سو ہو سکتا ہے کہ آپ اگر فرض کریں کہ کسی نادرا کے آفس جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ آپ کا دوست تھا, بچپن دوست نہیں تھا, آپ کی بڑی اسے رائیولری تھی بچپن میں, کیونکہ کرکٹ میں وہ آپ اس کو ہمیشہ ہرا دیتے تھے. اب اس کو موقع ملا بدلہ لینے کا, ہوگا میں آئی ڈی کارڈ ہی نہیں دیتا, تینوں دفعہ ہو جا. تو زیادتی ہے نا. تو اس لیے رول آف لا اتنا ضروری ہے کہ بھئی کوئی بھی آفیشیل کیپیسٹی میں آربیٹری نیچر کے حوالے سے ایکٹ نہیں کر سکتا. جو لکھا ہوا ہے اس کے تحت اس نے چلنا ہے, اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکتا. اس کے اندر اس کے پاس تھوڑی سی اسپیس ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, ٹو آپریٹ ود ان دیٹ, مگر اس سے باہر نہیں وہ جا سکتا. اس کا ایک مینڈیٹ ہے جو سوسائٹی نے اس کو دیا, وہ سے باہر نہیں جا سکتا. اس میں اسی کانسیپٹ میں پھر انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری بھی شامل ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ خاص طور پہ اگر سینئر جوڈیشری اور پولیٹیکل مسئلہ ہے تو جو حکومت میں وہ تو ہمیشہ یہ چاہے گا, یا جو پاور میں وہ تو ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میرے حق میں جوڈیشری فیصلہ کرے. But that would obviously not be right, because that would not be just, and if it's not just تو اسٹیٹ کی لیجیٹیمیسی کم ہوگی. اسٹیٹ کی لیجیٹیمیسی جب کم ہوگی تو اسٹیٹ کو زیادہ کورسو پاور استعمال کرنی پڑے گی اپنی بات منوانے کے لیے. جب اسٹیٹ کی لیجیٹیمیسی بہت ہائی ہوگی تو اسٹیٹ کو کورسو پاور اتنی نہیں استعمال کرنی پڑے گی, لوگ ویسے ہی ریاست کی بات مانیں گے. ٹھیک ہے, اگر لوگوں کو بھروسہ ہوگا ریاست میں تو لوگ ریاست کی بات مانیں گے. اگر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوگا تو ڈنڈے سے ریاست کو منوانی پڑے گی اپنی بات. تو دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے, رائٹ. تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بڑی ضروری چیز ہے. رائٹس اینڈ لبرٹیز آف دی انڈیویجول آر امباڈیڈ ان دی آرڈنری لا آف دا لینڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی رائٹس ہیں اور جو آبلیگیشنز ہیں, جو ڈیوٹیز ہیں, دونوں چیزیں کہیں پہ لکھی ہونی چاہیے, اور وہ سب کے لیے دستیاب ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں. یہ نہیں کہ میں نے رکھ کے جو ہے نا کوئی کسی سیف میں رکھی ہوئی ہے وہ چیز, اور پھر میں کہتا ہوں تم نے تو وہ لا وائلیٹ کیا, آپ کو پتہ ہی نہیں لا کیا ہے. یو ہیو نو ایکسیس ٹو نوئنگ واٹ دا لا از, کیونکہ وہ تو میری کہیں سیف میں پڑا ہوا ہے, اور میں کہوں ہاں تم نے تو لا وائلیٹ کیا ہوا. آپ کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں جب وہ آرڈنری لا آف دا لینڈ نہیں ہے, یعنی کہ وہ تمام لوگوں تک دستیاب ہی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے. دا جج مسٹ آلسو انسپیکٹ انٹینشن. یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ اچھی کہ اس بندے نے چوری کی, مگر کیا اس بندے نے چوری اس وجہ سے کی کیونکہ اس کے بچے بھوکے تھے, یا اس بندے نے چوری اس وجہ سے کی کیونکہ یہ بلینز ملینز کما رہا تھا اور بلینز کو ٹریلینز میں اب ٹرن کرنا چاہتا تھا. دونوں موٹیویشنز میں فرق ہے. ایک بہت امپورٹنٹ ڈسٹنکشن یہ آف کورس سیلف ڈیفینس, کہ ٹھیک ہے آپ نے کوئی کسی کے ساتھ کسی کا سر پھاڑ دیا,
مگر سر پھاڑنے کی پیچھے وجہ کیا تھی, انٹینشن کیا تھی, ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا دفاع کر رہے تھے یا ایسے کو معاملہ تھا. سو یہ بھی گیج کرنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے. پنشمنٹ مسٹ بی پروپورشنل ٹو دا کرائم, کہ میں نے اگر کسی کی پینسل چوری کر دی اور کہیں کہ جی آپ اس کا سر تن سے جدا کر دو, تو آپ کہیں گے یار کم آن گیو می اے بریک, یہ بہت ہی ہارش پنشمنٹ ہے, ایسی نہیں ہونی چاہیے. پینسل چوری کی ہے, چھوٹی سی چیز ہے, اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنی کی وہ کرائم ہے. اٹ مسٹ بی ڈن بائی این آتھورائزڈ اتھارٹی. یہ تو نہیں کہ جس کا مرضی دل چاہے اچھا میں فیصلہ کروں گا کہ تم نے پینسل چوری کی ہے تو تمہیں کیا سزا ملے. نو, اٹ ہیز ٹو بی ڈن بائی سم اتھارٹی دیٹس اگریڈ ٹو بائی سوسائٹی. ہم نے ایک قسم کے سوشل ارینجمنٹ کے ذریعے ایک کورٹس کا سسٹم اور یہ سارا سسٹم بنایا ہے, اور ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم کورٹ جائیں گے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. اینڈ اٹ مسٹ ناٹ بی بیسڈ آن ریونج. جو قانون نے فیصلہ کرنا ہے وہ اس نقطہ نظر سے نہیں کرنا, جذباتی ہو کے نہیں کرنا. جسٹس ہیز ٹو بی کول, اٹ ہیز ٹو ریئلی تھنک اٹ تھرو کہ بھئی کون سی بیسٹ پنشمنٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ جذباتی ہو جائیں اور پھر آپ فیصلہ کریں, کیونکہ جذباتی فیصلے جو ہیں وہ اکثر زیادہ ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں, یا فگیونیس کی طرف چلے جاتے ہیں, یا پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ زیادہ ہی آپ کسی سے انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں, ریونج لینے کی کوشش کرتے ہیں. سو دیز آر سم آف دی آئیڈیاز. اب مارکسسٹ جو ہیں جنرلی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ لاش موہ کیا یہ چکر ہے. یہ تو سارا چکر ہی یہ ہے کہ بیسکلی اٹ از ناٹ فار سیف گارڈنگ انڈیویجول لبرٹیز ایز سچ, but it is rather a means for securing property rights and protecting the capitalist system, یا more broadly protecting property. Liberals نے ڈیفینیشن ہی اس طرح کر دی ہے, مارکسسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی انڈیویجول رائٹس جو ہیں وہ جڑی ہوئی آپ کی پراپرٹی سے ہیں, تو لہٰذا لبرلس کی ڈیفینیشن میں ایک طرح سے بات ہی آ گئی کہ پراپرٹی کے تحفظ ہی آپ کی انڈیویجویلٹی کا تحفظ ہے. But this is not necessarily the case, says Karl Marx. He says that this is a very specific and narrow concept, let's say, of what it means to be to safeguard individual liberty. Law, like politics and ideology, is part of a superstructure conditioned by the economic base, in this case the capitalist mode of production. یعنی کہ ایک اکنامک بنیاد ہے کسی سوسائٹی کی, معاشی بنیاد ہے, وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوتی رہتی ہے, چینج ہوتی رہتی ہے, ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. جس قسم کی معاشی بنیاد ہوگی اسی قسم کی ریاست ہوگی, اسی قسم کا قانون ہوگا, اسی قسم کی اس کا کلچر ہوگا, اسی قسم کی اس کی ایڈیالوجی ہوگی. اور جیسے وہ سوسائٹی جو ہے گرو کر جائے گی, ڈیولپ کر جائے گی, کچھ اور بن جائے گی, اکنامکلی ایڈوانس ہو جائے گی, تو اس کا قانون بھی اسی طرح سے چینج ہوتا رہے گا. سادہ سے اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ کی سماج جو ہے معاشی اعتبار سے قبائلی نظام ہے آپ کا, ٹھیک ہے, تو آپ کا کلچر بھی قبائلی نظام کے حساب سے بنا ہوا ہوگا. اور اگر آپ پھر ادھر سے کہیں سیٹلڈ ایگریکلچرل کمیونٹی بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سیٹل ایگریکلچر بنا لیتے ہیں, تو آپ کا قانون will have to reflect that particular the needs of that kind of society. تو قانون میں بھی تبدیلی آئے گی, ریلیجن میں بھی تبدیلی آئے گی, ایڈیالوجی میں بھی تبدیلی آئے گی, ریاست میں بھی تبدیلی آئے گی, پالیٹکس میں بھی تبدیلی آئے گی, کیونکہ وہ اب نیا ارینجمنٹ جو ہے اس نئی اکانومی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. پھر اس سے آگے اگر آپ ایک انڈسٹریل سوسائٹی بن جاتے ہیں, صنعتی نظام آ جاتا ہے, صنعت قائم ہو جاتی ہے, تو اب صنعت کو قائم کرنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے آپ کو قوانین بنانے پڑیں گے, تو وہ ساری آپ کی پالیٹکس پھر ایک انڈسٹریل سوسائٹی کی پالیٹکس میں تبدیل ہو جائے گی. اور اس کے بعد اگر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنا لیتے ہیں اور اے آئی, وہ کیا پرنٹنگ, 3D پرنٹنگ وغیرہ سے آپ پروڈکشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جس کو ہم پوسٹ انڈسٹریل ٹیکنالوجی کہیں گے, تو پھر آپ کے قانون میں اور تبدیلی آئے گی. اٹ ول ریفلیکٹ دوز نیو کنڈیشنز. چھوٹی سی اگزامپل دیکھ لو کہ جس طرح میں جب آپ کی عمر کا تھا تو انٹرنیٹ کا کوئی چکر ہی نہیں تھا, سوشل میڈیا ہوتا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو جب انٹرنیٹ بنا تو پھر انٹرنیٹ کے قانون بنانے پڑے, سائبر کرائمز بل بنانا پڑا, سائبر کرائمز کی ڈیفینیشن کرنی پڑی, نئی قسم کی کرائمز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو گئی, واٹ وی کال سائبر کرائمز ٹوڈے, دے آر کائنڈ نیو کرائمز, دے ڈڈنٹ ایگزسٹ ان دی پاسٹ, رائٹ. سو آل آف دیز تھنگس کنٹینیو ٹو انڈرگو این ایولیوشن. ہیگل کے لیے بھی وہی آئیڈیا تھا کہ یہ مورالٹی اور ریشنلٹی ایوالو کر رہی ہے, مارکس کے لیے بھی وہی تھا, مگر فرق ہیگل اور مارکس میں صرف اتنا تھا کہ ہیگل کے لیے یہ ایولیوشن جو ہے وہ کوئی ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا کی ایولیوشن تھی, جبکہ مارکس کے لیے یہ ساری ایولیوشن کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ہے سوسائٹی کی اکانومی. جب اس کی اکنامک پاورز ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس کی تھاٹ پروسیسز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. سو اینی وے دیٹس دا مارکسسٹ ویو. اب ہم بات کرتے ہیں پروسیجرل اور سبسٹینٹیو ڈیموکریسی کے بارے میں. اب دیکھیں نا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ پروسیجرلی اسپیکنگ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا سمبل نہیں مل سکتا کیونکہ انہوں نے اپنا انٹرنل الیکشن نہیں کروایا. اور جو لوگ پی ٹی آئی کے وکیل تھے وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پروسیجرلی آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں
مگر سبسٹینشلی آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدھے ہمارے بندے تو جیل میں بیٹھے ہوئے, ہمارے خلاف اتنی ڈپریشن ہو رہی ہے, تو ہم انٹرنل الیکشن کرواتے کس طرح سے when we are already being treated so unfairly. So پروسیجرلی آپ غلط نہیں کر رہے فائز عیسیٰ صاحب, مگر سبسٹینشلی آپ غلط کر رہے ہیں. اس سے بہتر تھا آپ یہ کر دیتے کہ ہمیں کوئی فائن وغیرہ کر دیتے, ہم سے 2-3 لاکھ روپے لے لیتے, مگر ہمیں الیکشن سمبل ایوارڈ کرتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اب یہ میں نے تصویر لگائی ہوئی سامنے آپ کے نیورمبرگ ٹرائلز کی, جس میں نازی وار کرمنلز who are responsible for the murder of millions of people, ان کا ٹرائل ہوا ورلڈ وار 2 کے بعد. وہاں پہ انہوں نے جو ڈیفینس پیش کیا, انہوں نے کہا دیکھیں جی میں تو قانون فالو کر رہا تھا, مجھے آرڈر آیا تھا کہ یہ کرنا ہے, میں نے جو آرڈر آیا تھا میں نے کر دیا. what I did was entirely legal. میں نے کوئی انلیگل حرکت نہیں کی, کیونکہ قانون ہی یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی میرا یہ رینک ہے فوج میں یہ جرنیل ہوں یا میں جو بھی ہوں, سارجنٹ ہوں یا میں میجر ہوں یا جو بھی ہوں, اوپر سے مجھے آرڈر آیا کہ یہ کرنا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ بھئی جو مجھے آرڈر آئے گا وہ میں نے کرنا ہے, میں نے وہ کیا. تو اس میں میری ذمہ داری نہیں بنتی, اوپر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے اگر بنتی ہے. تو اس نیورمبرگ ٹرائل کی اس آرگیومنٹ کی وجہ سے بھی پھر یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوا آف یونیورسل ہیومن رائٹس, کہ نہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی جرمنی کا تو یہ قانون تھا, جرمنی سے اوپر تو وہ قانون تھا ہی نہیں, تھوڑا بہت لیگ آف نیشنز وغیرہ تو تھے مگر تو اب دنیا کے پولیٹیشنز نے اور گریٹ پاورز نے یہ سوچا کہ نہیں, اس کے اوپر بھی ایک قانون ہونا چاہیے جو تمام حکومتوں پہ لاگو ہو, جو کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہوگا, جو کہ وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ آپ کا اگر آپ کا اپنا ملک کا قانون اگر یہ کہے کہ ملینز کو قتل کر دو, تو دیٹ از اے وائلیشن آف دی اگریمنٹ بٹوین آل دا نیشنز آف دا ورلڈ وچ از فار اپہولڈنگ ہیومن رائٹس. لے جی, یہ تو بات ہوگی کچھ چند ڈفرینسز کی بٹوین what we would call law, order, punishment and the state. Now let's look at some of the theories of punishment in relation to the state. کتاب کے اندر 2 theories mentioned ہیں اور تیسری بھی کہیں mentioned ہے, مگر میں نے ان کو 2 سے 3 بنا دیا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایکچولی تیسری کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. تو پہلے ہے ریٹریبیوٹیو, دوسرا ہے کانسیکوینشلسٹ اور تیسرا ہے ریسٹوریٹیو یا ایجوکیشنل جسٹس. ٹھیک ہے, آئیں دیکھتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے کہ یہ کیا ہیں. So retributive justice is perhaps one of the oldest theories about justice in the world. اور simply اس میں کیا ہے کہ punishment is payback. آپ نے میرے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے, now it's time for payback. جو آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے وہ you have to pay the price for that. You have to either pay me back personally or pay back society or pay back my tribe, or in some way or other you have to suffer because you made me suffer wrongly. So simply بائبل میں بھی لکھا ہے an eye for an eye and a tooth for a tooth. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلطی سے اگر میں نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی تو میری بھی آنکھ پھوڑ دی جائے, لٹرلی یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی کرائمز ہوتی ہیں جو کہ جن کو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اگر میں مرڈر کمٹ کرتا ہوں, the person that I have murdered can never be brought back, right? So in that sense I can never actually really pay you back because I've taken from you something that you can never get back. The idea is کہ جتنا بڑا آپ نے نقصان کیا کسی کو, اتنی ہی بڑی آپ کو کاسٹ پے بیک کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, سو آئی فار این آئی, ٹوتھ فار اے ٹوتھ. فار ایگزامپل اگر میں پہلے ہی دانت بوڑا ہوں اور میں آپ کا دانت توڑ دوں, تو پھر میرے پاس تو دانت ہے ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے, تو کیا اس کا مطلب میں پنش نہیں ہو سکتا کیونکہ میں آپ کو دانت نہیں دے. You get the picture. Okay, it's not to be taken so literally. It's meant to be, what it really means is that the punishment has to be proportionate to the crime. جتنا آپ کے ساتھ نقصان ہوا ہے اتنا ہی آپ سزا دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, یہ جو تھیوری ہے ریٹریبیوٹیو جسٹس کی, اس میں ایمینوئل کانٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, ہیگل کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آؤ اس تھیوری کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایمینوئل کانٹ کی کیٹیگوریکل امپیریٹیو یا اس کی جو مین ایتھیکل تھیوری ہے اس کے ساتھ اس کا بڑا قریبی تعلق ہے. ٹھیک ہے, ریٹریبیوٹیو جسٹس کا. اس میں وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی, 2 قسم کی موٹیویشنز کو پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہے ایگوئسٹک موٹیویشن, یعنی کہ اپنے لیے, اور ایک ہے موریلٹی, مورل موٹیویشن. ٹھیک ہے, دونوں چیزوں کو ذرا ڈیفرینشیٹ کریں. ایگوئسٹک موٹیویشن کیا ہے؟ ٹو اوبے the law. I should not steal because I will be punished if caught. Self interest would lead you to steal if you could get away with it. ٹھیک ہے, سو ایک تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟
کیونکہ اس سے مجھے نقصان ہوگا. نقصان کس طرح ہوگا؟ ریاست مجھے پکڑ لے گی اور مجھے یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کوئز میں مجھے چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سر تیمور جو ہے نا وہ پکڑ لیں گے, اور جب پکڑ لیں گے تو n-1 نہیں کریں گے, مجھے -1 کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے آپ نہیں کرتے. مگر دوسری ریزننگ کیا ہے آپ کی؟ دوسری ریزننگ یہ ہے, پتہ نہیں آپ کی ہے کہ نہیں, وہ یہ ہے کہ بھئی I should not be cheating because I am only cheating myself by cheating. ٹھیک ہے, by cheating on the quiz I am actually not really estimating کہ میں نے کتنی نالج حاصل کی, کتنی نالج حاصل نہیں کی, تو لہٰذا مجھے چیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک بری چیز ہے. اچھا, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے تو کس بنیاد پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے؟ اب Kant wanted to create an idea of a secular, you could say, morality that would be based just on reason, right? And he came up with this idea that کوئی بھی concept کو آپ لے لیں, ٹھیک ہے, ایکشن کو آپ لے لیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں, کوئی بھی proposition کو آپ لے لیں اور اس کو سب سے پہلے یونیورسلائز کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ چیٹنگ کر رہے ہیں تو یعنی آپ ایک حرکت کر رہے ہیں کہ فرض کریں آپ نے سامنے ایپل کمپیوٹر کھولا ہوا ہے اور وہاں سے آپ کاپی کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اس کو ایک یونیورسل قانون بنائیں اس سینس میں کہ آپ یہ کہیں کہ سب کو یہ اجازت ہے کرنے کی, اور اگر سب کو اجازت ہے یہ کرنے کی اور اس کے نتیجے میں ایک قسم کی کانٹ کہتا ہے لاجیکل کانٹرڈکشن بن جاتی ہے, یا اور لوگ کہیں گے امپیریکل قسم کی کانٹرڈکشن, ڈیفیٹس دا پرپس آف دیٹ ہول ایکسپیریمنٹ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ یونیورسلائزیشن جو ہے وہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اپنے آپ کو ایک طرح سے ریزن میں کانٹرڈکٹ کر دیتی ہے, تو وہ قائم نہیں ہونی چاہیے. اس کا نام تھا کیٹیگوریکل امپیریٹیو, اور یہ اس کی تھوڑی سی لیٹس سے ہارڈ شکل ہے. مگر اس کی جو آسان اور ایزی شکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ خود کہتے ہیں کہ نہیں سر اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا اگر سارے جو ہیں کمپیوٹر کھول کے جواب لکھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, یا چیٹنگ کی اجازت ہو, تو پھر تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا, ساروں کے برابر مارکس ہی آ جائیں گے آئی سپوز, رائٹ. تو جو ایکچوئل پرپس تھا وہ تو اکمپلش نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے if you are not willing to universalize it, you only want to apply it to yourself, but you are unwilling to see it as a universal rule because for whatever reason it will defeat the purpose of the whole thing or whatever. So that also means that you are applying you are unwilling to see the universalization of that maxim. The fact that you are unwilling for the universalization of that maxim points out that that proposition or maxim or moral postulate is self-contradictory and wrong. So the other important distinction as far as retributive justice is concerned is public power versus private action. یہ بہت مزیدار قسم کی چیز ہے اور میں نے اس پہ کافی سوچا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی میں سے کوئی چیز چوری کرے تو is it just a crime against me or is it a crime against my family, damana garana, or is it a crime against my tribe, or is it a crime against Punjabis, or is it a crime against Pakistanis, is it a crime against humanity as a whole? What is it a crime against? Just me as an individual? اگر پرانے زمانے میں ہم جائیں تو ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ زیادہ تر سوسائٹیز جو ہیں وہ they were based around tribes. ٹھیک ہے, tribe is basically an extended family. They could trace their lineage to one person or two people rather, جس کی وہ اولاد تھے اور وہ اس وجہ سے وہ ایک کوہیسو گروپ کی طرح ایڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب پرانے زمانے میں جو ٹرائبس تھیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا کرتا تھا کہ اگر فرض کریں, پہلے تو انٹرنل معاملہ ہے کہ اگر ٹرائب کے اندر میں نے کسی سے زیادتی کی تو ٹرائب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری فیملیز کے درمیان اب پیس پیدا کرے گی, کیونکہ دا ٹرائب گارنٹیز کہ ہماری فیملیز کے درمیان وہ پیس ہوگی. اور اگر میں ایک ٹرائب سے اور دوسرے ٹرائب میں جا کے میں نے کوئی ظلم و زیادتی کر دی ہے تو اب دو ٹرائبس کے درمیان جنگ ہو جائے گی, ٹرائبل وار ہو جائے گی, unless that the two tribes can agree کہ یار تم اس بندے کے ایکشن کے نتیجے میں اس ٹرائب کو یہ نقصان ہوا تو this tribe has to pay this tribe this much money etc. or compensate them in this particular way. تو اگر ہم قیاس اور دیت کے قانون کو دیکھیں تو that is exactly what it is. It is in the context کہ the crime is said to be committed against a given family. So the next of kin of that person can actually determine کہ میں اس کرائم کے نتیجے میں اگر یہ ایکسیپٹ کر لوں تو میں اس کو فرگیو بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ ٹرائبس کے درمیان یہ ضروری تھا ٹو اوائڈ ٹرائبل وار. ٹھیک ہے, اب پوری دنیا کے اندر بالکل ہی سسٹم چینج ہو گیا. اب وہ ٹرائبس ہی ساری ڈس انٹیگریٹ ہو چکی ہیں.
اب ہم ٹرائبل سوسائٹی میں تو نہیں رہتے, اگر آپ کے خلاف کوئی زیادتی ہوتی تو ٹرائب تو نہیں آ کے آپ کو بچائے گی, مانا گھرانہ تو نہیں آگے کہے گا جنگ کر دیں گے, اسی مار دیں گے, تیمور مانو ہاتھ لایا تھے. It doesn't happen in cities anymore, right? I mean, maybe it happens in some tribal area, etc. مگر شہروں میں تو اب ایسے نہیں ہوتا. تو مجھے کون پروٹیکٹ کرے گا؟ میری فیملی تو اتنی طاقتور ہے ہی نہیں. ویسے بھی اب نیوکلیئر فیملیز ہو گئی ہیں, فیملیز بھی ادھر ادھر ہو گئی ہیں, کوئی لندن رہ رہا ہے تو کوئی بٹنڈا رہ رہا ہے وغیرہ, رائٹ؟ سو کون پروٹیکٹ کرے گا آ کے؟ ٹرائب تو نہیں گارنٹی کر سکتی میری پروٹیکشن, تو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ اسٹیٹ پروٹیکٹ کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ انڈیویجول کا اب اسٹیٹ کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کہ اگر میرے گھر آ کے میرا کوئی ٹی وی چوری کرے گا تو میری ٹرائب نہیں آ کے کہے گی کہ تو نے تیمور کا ٹی وی چوری کیا ہے, تو نے تیمور کا ٹی وی چوری نہیں کیا, تو نے مانے گھرانے کا ٹی وی چوری کیا, تیری ایسی کی تیسی ٹی وی واپس کر ورنہ ہم تیرے پہ جنگ کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح وہ ٹرائبل سوسائٹی کا قانون تھا. اب میں نے جیسے بتایا ٹرائبز نہیں ہیں, تو اب کون پروٹیکٹ کرے گا؟ اب ریاست پروٹیکٹ کرے گی. اب ریاست کہے گی کہ you have not only committed a crime against Taimur, actually you have committed a crime against the state of Pakistan, because Taimur is a citizen of the state of Pakistan, اور state of Pakistan اس کو گارنٹی کی ہوئی ہے لائف لبرٹی ایکسیٹرا اور اس کی پراپرٹی ایکسیٹرا. تو آپ نے ریاست پاکستان کے خلاف جرم کیا, آپ نے پاکستان کی, یا پھر ایک اور ٹرمینالوجی اس کی یہ ہے کہ آپ نے اس سوسائٹی کے عوام کے خلاف جرم کیا. تو اب آپ دیکھیں لیگل ٹرمینالوجی میں اس کو کس طرح سے ایکسپریس کیا جاتا ہے کہ دا اسٹیٹ ورسز فلانا ڈھمکانا, یا دا پیپل ورسز فلانا ڈھمکانا. دا پیپل کون ہے؟ سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پیپل کون ہے؟ آف کورس وہ اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ از بیسڈ آن دا پیپل, رائٹ؟ یا دا اسٹیٹ آف پاکستان ورسز عمران خان, یا جو بھی قیدی نمبر 104 جو بھی آپ نے کہنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ سو who is the aggrieved party in this? It's not a tribe, it's not a family, it's not even an individual. It becomes the state, it becomes the government itself. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹرائبل سوسائٹی میں تو the tribes were more or less equal. So it makes sense کہ چلو ٹرائبل وارفیئر کی آپس کی تھریٹ کے نتیجے میں they would settle their disputes in this particular way by compensating the tribe for the loss that they faced. مگر ماڈرن سوسائٹی میں جیسے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, کیونکہ وہ ٹرائبز ہی ساری ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہیں, تو اب اگر میرے خلاف کوئی جرم کیا جائے اور میرا خاندان بڑا کمزور ہو, فرض کریں میں بڑا غریب آدمی ہوں, ٹھیک ہے, میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, اور ایک امیر آدمی نے آ کے اپنی لیمبورگینی چلا رہا تھا اور ایک غریب جو فیملی جو تھی وہ فٹ پاتھ پہ سو رہی تھی, اور اس نے شراب پی ہوئی تھی اور اس نے پرواہ کیے بغیر غریب فیملی کے اوپر سے گاڑی گزار دی اور ان کا بچہ مر گیا, ٹھیک ہے. اب وہ جو امیر خاندان کا بندہ ہے وہ بڑے آرام سے غریب فیملی کو تھوڑے سے بھی پیسے دے گا, اس کے لیے جو تھوڑے سے ہوں گے اس امیر فیملی کے لیے تو بہت زیادہ ہوں گے, تو وہ اپنے آپ کو معاف کروا سکتا ہے according to this particular law of compensation. اور اگر وائسی ورسا ہو جائے تو دوسرا والا جو غریب ہے وہ پھنس جائے گا, وہ تو نہیں اپنے آپ کو, وہ تو نہیں پیسے دے کے اپنے آپ کو چھڑوا سکے گا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. سو دا لا ول نو لانگر ریمین ایکول. جو لا ٹرائبل سوسائٹیز میں ٹھیک تھا کیونکہ وہ ایکوالٹی آف ٹرائبس کی ریپرزنٹیشن کرتا تھا, اب وہ اس کلاس سوسائٹی میں ود دی ڈس انٹیگریشن آف ٹرائبس وہ کردار ہی نہیں دیا کرتا. سو دیٹس وائی ٹوڈے وی سے کہ ویک کی پروٹیکشن کے لیے, کمزور کی پروٹیکشن کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس کے خلاف کرائم نہیں ہوئی, یہ اس کی فیملی کے خلاف صرف کرائم نہیں ہوئی, یہ کرائم جو ہے ہم سب کے خلاف ہوئی ہے. اس سے چوری کیا ہے تو ہم سب سے چوری کیا ہے ایک سینس میں, اور لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چور کو ہم پکڑیں. یہ جو چوری کا لفظ اور کرائم کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں, آفٹر آل واٹ از اٹ؟ واٹ از کرائم؟ کرائم از دا فرسٹ ایگوئسٹک ایکٹ آف coercion. So say the people who are in favor of retributive justice. The individual has declared war on the collective in a certain sense. ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمارا قانون ہوگا. اب جس بندے نے قانون توڑا ہے ایک سینس میں اس نے وہ سوشل کانٹریکٹ ہمارے ساتھ توڑ دیا ہے, جو ہمارا معاہدہ تھا آپس میں کہ ہم اس طرح رہیں گے, اس نے وہ معاہدہ توڑ دیا. In that sense he has committed an egoistic act. اس نے اپنے مفاد میں دیکھا, سوسائٹی کے مفاد میں نہیں دیکھا, توڑا سوشل کانٹریکٹ کو, اور کیونکہ اس نے سوشل کانٹریکٹ کو اب سوسائٹی سے توڑ دیا ہے تو اب سوسائٹی کے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو پنش کر سکتی ہے, اس انڈیویجول کو پنش کر سکتی ہے سوسائٹی. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہی نہیں, آپ نے توڑ دیا کانٹریکٹ میرے ساتھ. آپ کا کانٹریکٹ میرے ساتھ یہ تھا کہ میری چیز نہیں چوری کرو گے, آپ نے چوری کی, کانٹریکٹ ٹوٹ گیا, یو ڈکلیئرڈ وار آن مائی سوسائٹی, یو آر نو لانگر پارٹ آف دیٹ کانٹریکٹ, ناؤ آئی ایم فری ٹو پنش یو فار واٹ یو ڈیڈ. بٹ so punishment is the second act of coercion. It is the coercion of the criminal by the state
It is not egoistic, it is the interest of the collective. ٹھیک ہے, وہ کسی ایک انڈیویجول کی بہتری کے لیے نہیں ہے, سب کی بہتری کے لیے. And it is justified by the fact that the criminal has broken the social contract with society, جیسے میں نے آپ کو سمجھایا. دوسری طرف ایک اور آرگیومنٹ جو کانسیکوینشلسٹ آرگیومنٹ ہے, تو یہ ہوگی ریٹریبیوٹیو جسٹس کی, کہ آپ نے مجھ سے کچھ لیا ہے, you have to pay me back or you have to pay society back, you have to pay back whether to me or to society. دوسری طرف کانسیکوینشلسٹ آرگیومنٹ ہے. اب کانسیکوینشلزم کوئی اوکھی چیز نہیں ہے, بڑی سادہ سی چیز ہے. A consequentialist judges the right of an action, rightness of an action by its consequences. Put simply, we punish in order to bring about good consequences or avoid or reduce bad ones. اگر ہم پنش نہیں کریں گے ان لوگوں کو جو چوری کرتے ہیں, تو سوسائٹی میں چوری عام ہو جائے گی. جب چوری عام ہو جائے گی تو پھر سوسائٹی تو بڑی انسیف اور اچھی جگہ نہیں رہے گی. That's why we have to punish. So punishment کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ٹو ڈیٹر کرائم فرسٹ اینڈ فارموسٹ, کہ کرمنل بیہیویئر, وہ بیہیویئر جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں, کرمنل سمجھتے ہیں, وہ ختم ہونا چاہیے یا کم سے کم ہونا چاہیے. سیٹسفائی دا وکٹم, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بھی کہ ہاں یار انصاف ہوا. نمبر 3, آلسو پرہیپس ریفارم دا کرمنل, جس میں ہم ریسٹوریٹو جسٹس کے کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں, کہ کرمنل کو بھی یہ بات سمجھائی جائے کہ بھائی جان ایسے نہیں کرنا, یہ قابل قبول بات نہیں ہے. اب یہ کیونکہ کانسیکوینشلزم میں ایک بہت بڑی تھیوری یوٹیلیٹیرینزم ہے, تو لہٰذا جو یوٹیلیٹیرینزم پہ تنقید ہے اس کا یہاں پہ ذکر بھی ہے. میں بریفلی کر دیتا ہوں, اگرچہ آپ نے تفصیلی طور پہ میرے پریویس لیکچر میں یوٹیلیٹیرینزم کی کرٹیک, جو ویڈیو لیکچر میں نے آپ کو بھیجا تھا, وہ سنی ہوئی ہے. سو بٹ بیسکلی اف وی گو بائی واٹ میکس پیپل ہیپی, تو ٹارچر بھی ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے دیکھو نا, وہ ٹارچر کر رہا ہے, اس کو آگ بھی پیچھے لگائی ہوئی اور ویل پہ اس کی ہڈیاں کھینچ رہا ہے, توڑ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے lives have been saved, کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹارچر کرنا, زندگی لوگوں کی بچ گئی. What makes people happy? If torturing another person gives you pleasure, then it must be allowed. ٹارچر بھی ٹھیک ہے. کانسیکوینشلزم میں کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے جو ریاست کانسیکوینسز کی روشنی میں وائلیٹ نہیں کر سکتی. One cannot respect the law if breaking it will increase utility. یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر آپ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن از دا گول بھائی جان, تو یس بریکنگ دا لا از گوئنگ ٹو گیو یو لٹل مور یوٹیلیٹی, بیکاز آپ نے شارٹ کٹ لے لیا, اور اگر آپ نے شارٹ کٹ لے لیا, یو بیٹر آف, ایوری بڈی ول اسٹارٹ بریکنگ دا لا. یوٹیلیٹیرینز کی ناٹ ریسپیکٹ انڈیویجول رائٹس. اگین اس کی وجہ یہی ہے کہ انڈیویجول رائٹس کا تصور تو بڑا مشکل ہے یوٹیلیٹیرینزم کے پوائنٹ آف ویو سے بنانا, because there is no sacred or sacrosanct thing as far as the individual is concerned. The individual can even be killed if it benefits society. So there is no concept کہ نہیں innocent is innocent, اس کو نہیں پنش کیا جا سکتا. One person could be made to suffer excruciating pain in order to give a million people each a minuscule amount of pleasure. Even آپ یہ بھی لاء بنا سکتے ہیں, جس طرح وہ ایک بڑا ہاربل آدمی تھا, اس نے بچوں کو مار دیتا تھا, پھر تذاب میں ان کو ڈیزالو کر دیتا تھا, تو کورٹ نے جو سزا سنائی وہ یہ سنائی کہ بھئی اس کو بھی جو ہے نا, اس کے بھی ٹوٹے کر کے, اس کے بھی ٹوٹے جو ہیں وہ تذاب کے اندر گھول دیے جائیں. آف کورس وہ پنشمنٹ کیری آؤٹ نہیں کی اسٹیٹ آف پاکستان نے. جج نے ایک دفعہ پاس کر دی, مگر وہ کیری آؤٹ اس طرح سے نہیں ہوئی. وہ الگ بات ہے, اس کو سزائے موت ہوئی جو قانون جس طرح بتاتا ہے. مگر یہ سفاک قسم کی پنشمنٹ کرنے کا تک کیا ہے, مقصد کیا ہے کہ بھئی ایسی کو میں پنشمنٹ کروں کہ آئندہ سارے جو ہے نا وہ بندے بن جائیں اور اس طرح کبھی کوئی حرکت نہ کریں. جس طرح میں نے آج آپ کو کوئز دیا, ایک سفاک قسم کا کوئز تھا, ایک ایسی ریڈنگ پہ جو آپ نے کیا نہیں ہوا تھا. مقصد کیا تھا؟ مقصد کانسیکوینشلسٹ تھا کہ آئندہ آپ ساری ریڈنگ کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے نا, جسٹیفائی ہو گیا. آپ بڑے ناراض ہیں, مگر بہرحال کانسیکوینشلسٹ پوائنٹ آف ویو سے تو جسٹیفائی ہو گیا, کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بڑے اچھے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے آئندہ. ٹھیک ہے. So more criticism, punishing an innocent person may be just if it brings about peace and deterrence. اگر میں ایک بندہ ہے وہ innocent ہے, مگر سوسائٹی بلیو کرتی ہے کہ وہ گلٹی ہے. ٹھیک ہے, ساری سوسائٹی کہتی ہے یہ بڑا ہی غلط آدمی ہے, اس کو بری طرح سے پنش کرنا چاہیے. اب اگر اس میں پنش کر دیتا ہوں, سوسائٹی خوش ہے, کہتی ہے واہ ویل ڈن تیمور صاحب, آپ نے گلٹی بندے کو پنش کر دیا. مگر ایکچولی ان کا پریجوڈس ہے اس کے بارے میں, بٹ بیچارہ وہ تو فائل لگ جائے گا. It can be used to justify punishment for prevention of crime even. میں پہلے اس کو پنش کر دوں گا کیونکہ دیکھو وہ فون پہ لگا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ لیکچر نہیں سن رہا ہے, اس کا مطلب میں ابھی اس کا گریڈ اڑا دوں گا. ٹھیک ہے نا, obviously that's not logical, but you can come to those conclusions کہ پہلے سے پنش کرنا شروع کر دو ان لوگوں کو جس کے بارے میں آپ ڈیموگرافک پروفائل بنا لیتے ہیں کہ یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہوگی, تو ان کو گیٹوز میں بند کر دو, ان کو ادھر کر دو, ان کو ادھر کر دو, ان کو اس طرح سے کنسٹرین کر دو تاکہ کرائم نہ کر سکے. ابھی کی بھی نہیں ہے کرائم,
مگر یوٹیلیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے اس کو بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ. انٹینشن فار دا کرائم بیکمز irrelevant in this particular example. Equity is not necessary if you want to send out a message کہ ایک بندے کو اتنی آپ نے پنشمنٹ دے دی, اگلے کو کچھ بھی نہیں دی, کیونکہ اس وقت میسج بھیجنا بڑا ضروری تھا. Some crimes may be more sensitive to deterrence than others. So sometimes deterrence works. In certain crimes it doesn't work. Like for example, عام بات ہے جو crime of passion ہے اس میں deterrence doesn't matter, کیونکہ اس وقت وہ اتنا بندہ پاگل ہو چکا ہوتا ہے اپنے غصے میں یا جس بھی حالت میں کہ وہ اپنی بھی جان لینے کے لیے تیار ہوتا ہے, وہ دوسرے کی جان لینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی اس وقت, کم سے کم اس وقت پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے پھانسی ہو سکتی ہے. So in those kinds of crimes deterrence doesn't have any effect at all, right? So اب وہ یوٹیلیٹیرینزم کی تنقید میں یہ اچھا سا کارٹون ہے کہ اسپین میں اسپینش انکوزیشن ہو رہی ہے, 1486 کا زمانہ ہے, اور وہ جو ٹارچر کر رہا ہے اس بندے کو کہہ رہا ہے think about how good the art is going to be though. یعنی کہ اس کے پازیٹیو پہلو یہ ہیں کہ بڑی زبردست خوبصورت آرٹ بنے گی about the Spanish Inquisition, اور وہ بندہ کہہ رہا ہے I can't wait to see that art. It doesn't make sense, right? I mean, the consequences of a bad action may be good, but the action itself is not necessarily good. Okay. اس کے to get around this idea, utilitarianism کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم rule utilitarianism کا concept as opposed to act utilitarianism, ہم rule utilitarianism introduce کرانا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ An action is right as it conforms to a rule that leads to the greatest good. یعنی وہ یہ دیکھنا آپ نے کہ کون سے rules کے نتیجے میں greatest good for the greatest number ہو جائے گا. انڈیویجول لیول پہ نہیں سوچنا کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے, رول کے بارے میں سوچنا ہے پہلے کہ کون سے رولز اگر ہم لگا دیں گے تو سوسائٹی خوش ہوگی. تو اس پہ ایک آبجیکشن تو یہ ہے کہ یہ تو یوٹیلیٹیرینزم ہے ہی نہیں, کیونکہ یوٹیلیٹیرینزم کی تو فاؤنڈیشن یہ تھی کہ آپ اپنی انڈیویجول لیول پہ دیکھیں آپ کی یوٹیلیٹی بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے. دوسری آبجیکشن یہ sometimes it may be moral to break the rules. فار ایگزامپل ایک رول ہے مگر اس کو توڑنا ہے. اب رول یوٹیلیٹیرینزم تو یہ کہے گا کہ اس رول کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا, یو کین آرگیو اگینسٹ اٹ, مگر بہت سارے لوگ یہ بھی آرگیو کریں گے میں توڑوں گا اس قانون کو. جس طرح ریسسٹ لاز تھے, جم کروز لاز تھے, تو انہوں نے ان رولز کو توڑ کے پھر انہوں نے یہ پوائنٹ this point was made کہ یہ قانون ہے ہی غلط, اس کو چینج ہونا چاہیے. They were not even in the majority. They were only about 10% of the population. So آخر میں تیسرا کانسیپٹ ہے ریسٹوریٹو جسٹس کا. پرپس پنشمنٹ کا صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پے بیک کریں ٹو سوسائٹی, پرپس یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو کرمنل ہے اس کو ریفارم کیا جائے, اس کو تبدیل کیا جائے, اس کو سکھایا جائے, اس کو پڑھایا جائے, اس کو لکھایا, اس کو یہ سمجھایا جائے کہ اس نے جو حرکت کی ہے وہ کیوں اتنی گھٹیا حرکت تھی. سو there could be a deep exchange between offender and victim and it must be mutual, کہ جس نے زیادتی کی ہے وہ وکٹم کے ساتھ گڑ گڑا کے معافی مانگے, کہ سمجھے کہ اس نے کیوں غلط کی ہے. The offender must acknowledge the harm, especially psychological harm, which they have caused. There is an element of shaming involved in this, and there must be a tangible redemption. This part comes closest to the sentence handed out in traditional punishment. تو یہ بھی ایک دلچسپ قسم کا آئیڈیا ہے اور بہت امپورٹنٹ آئیڈیا ہے کہ ہم نے اس کرمنل کو بھی کی صلاحیت کو, اس کرمنل کی ایبلٹی کو ویسٹ نہیں کرنا, ہم نے اس کو ریفارم کرنا ہے, اس کو چینج کرنا ہے, اس کو سکھانا ہے. This is you could say it's a bit patronizing, مگر think about a child. بچہ غلطی کرتا ہے, میں اس کو پنش کرتا ہوں, پنشمنٹ کا مقصد کیا ہے کہ آئندہ وہ نہ کرے. اب وہ آئندہ پنشمنٹ بھی اس کو کرنی ہے مجھے, مگر ساتھ ساتھ مجھے اس کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ زارا یہ جو تم نے کیا یہ غلط اس وجہ سے ہے, یہ آئندہ اس وجہ سے نہیں کرنا. تو where is that aspect of punishment? Many liberals asked کہ بھئی یہ بھی بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. اب کنزرویٹیوز جو ہیں وہ کہتے ہیں اس میں لبرلز اور کنزرویٹیوز بڑے ڈیوائیڈڈ ہیں. کنزرویٹیوز کہتے ہیں انسانی قدرت فطرت ہے ہی منحوس, ٹھیک ہے, آپ کو موقع ملے آپ نے چیٹنگ کرنی ہی کرنی ہے, اس میں چینج ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. ہیومن نیچر از ڈس آرڈرلی, وہ جس طرح ہابس کہتا ہے نا کہ لیفٹ یور اون ڈیوائسز لائف وڈ بی ناسٹی بروٹش اینڈ ویری شارٹ, بیکاز آپ لوگوں نے تو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع کر دینے. کرمنل از اے مورلی بیڈ پرسن, وہ پیدا ہی ایسے ہوا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ ہی ایسی ہوئی ہے, اس کو چینج نہیں کر سکتے, اس کو فکس نہیں کر سکتے. ہم میں سے اکثر لوگ ہی شاید کرمنل ہیں, صرف خوف ہوتا ہے کہ بھئی کوئی روکے گا تو پھر ہم رکتے ہیں. مثلا ایزی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں
کہ لاہور ایئرپورٹ میں آپ اتریں گے تو آپ دیکھیں گے سارے لائنیں توڑ رہے ہوں گے. وہی آپ دبئی ایئرپورٹ میں جائیں گے وہی بندے ایسے سیدھی لائن بنا گئے ساری پاسپورٹ ویزا سر جیسے آپ کہیں جی جب وہ کیا کہتے ہیں جوس کا ڈبہ پی لیا تو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ جناب علی ویسٹ پیپر باسکٹ کدھر ہے, میں وہاں جا کے رکھوں گا, میں گڈ سٹیزن, اور پاکستان میں پھینک دیا. ٹھیک ہے نا. تو کیا چکر ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پکڑے جائیں گے. اب ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو جو زیادہ آپ ریلیٹ کر سکیں, وہ یہ ہے کہ موٹر وے پہ جب آپ جائیں گے تو سپیڈ لمٹ میں بھی آپ نے رہنا ہے, مال روڈ پہ جائیں گے سپیڈ لمٹ پہ بھی آپ نے رہنا ہے. جیسے ہی آپ وہاں سے آپ ڈی ایچ اے کے فیز 8 کی طرف گھمائیں گے تو آپ کہیں گے اوہ چیک کرو اس پہ کتنی گاڑی کی. میں کچھ جھوٹ بولے, ایسے ہی ہے نا. سو کیونکہ آپ کو پتہ کہ فیز 8 میں کوئی پولیس والا نہیں کھڑا تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے گاڑی پہ جاؤ نساؤ ویکھو کنی کی. سو دیٹس واٹ دا کنزرویٹو سے کہ اگر ان کو بندہ بنانا ہے تو ڈنڈا چاہیے آپ کو, ڈنڈا چلاؤ گے تو یہ سیدھے ہوں گے. ڈسپلنری کمیٹی ہوگی لمز میں تو کوئی ایکیڈیمک اسٹینڈرڈ رہے گا, ادروائز آپ کا تو کوئی آپ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. کنزرویٹوز یہ کہتے ہیں, لبرلز نہیں یہ کہتے. لبرلز کہتے ہیں ہیومنز آر ریشنل, دے کین بی میڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ قانون کو کیوں نہیں توڑنا, کہ بھائی اسپیڈیں مارنا جو ہے فیز 8 میں ہو اٹس ویری ڈینجرس فار یور لائف ایکسیٹرا. وائی اصل میں سوال تو یہ کرنا چاہیے, لبرلز کہتے ہیں کہ کرائم ہوتی کیوں ہے, جرم ہوتا کیوں, جس کو ہم جرم کہتے ہیں وہ ہوتا کیوں ہے. ڈس آرڈر از کازڈ بائی سوشل اسٹرکچرز. جیسے کہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں کہ اکثریت لوگ جو امریکن پریزنز میں ہیں یا جو پاکستانی پریزنز میں ہیں جو who are there for common crimes ایکسیٹرا, وہ کون ہیں؟ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں. اکثریت ان کی 99% امیر بندہ نہیں آپ کو وہاں پہ ملے گا, ایک آدھا شاید مل جائے, بٹ مینلی وہاں پہ غریب لوگ بھرے پڑے ہوتے ہیں پریزنز کے اندر. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ از اٹ بیکاز دا پور آر جسٹ نیچرلی امورل اور سم تھنگ, اور از اٹ بیکاز آف دا پاورٹی, دا لائف آف ڈیپریویشن, جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ تو لبرلز کہیں گے ایبسولوٹلی ڈیپریویشن از دا روٹ کاز آف مورل ڈیکے اینڈ کرائم. اور بائی دا وے اس پہ بہت سارے اب اسٹیٹسٹکس اعداد و شمار آپ کو ملیں گے. ایسی بہت ساری سوسائٹیز ہیں جہاں کرائم ریٹ بہت لو ہے. ان سوسائٹیز میں کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے. آئس لینڈ تو کوئی بھی نہیں گیا ہوگا, وہاں تو پولیس کے پاس بندوقیں بھی نہیں ہوتی. ایون ناروے وغیرہ کے اندر پولیس ایک چھوٹا سا ڈنڈا, اتنا سا ڈنڈا لے کے پھیری تھی. تو پنجابی کوئی وہاں پہ جائے گا کہ لے کے پھیریا تو مطلب ہے کہ ہاں آئی مین پولیس آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو ہیو دوز بگ گنز اور یوں کر کے ادھر پستول رکھی ہوئی, ادھر پستول لگی ہوئی, ادھر پستول لگی ہوئی, ادھر پستول, نو none of that. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ ایریاز ہیں, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اپنی زندگی سے. جب میں امریکہ پڑھنے گیا تو آئی وینٹ ٹو اے اسمال ٹاؤن جس کا نام تھا آئیوا. ٹھیک ہے, سوری ٹاؤن کا نام آئیوا نہیں تھا, ٹاؤن کا نام تو گرینیل تھا مگر اسٹیٹ کا نام آئیوا تھا. ٹھیک ہے. آئیوا جو ہے نا وہاں پہ لوگ بیسکلی چھلیاں وغیرہ اگاتے ہیں اور دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. تو چھوٹی سی جگہ ہے. اس ٹاؤن کے اندر لٹرلی میرا خیال ہے کہ 8,000 لوگ تھے, 10,000 لوگ سے زیادہ نہیں تھے, اور وہ بھی دور دور رہتے تھے. تو ٹاؤن سینٹر میں بیسکلی اسٹوڈنٹس ہی تھے زیادہ. اچھا, 2 چیزیں میں نے وہاں نوٹس کی. پہلی بات تو میں اس بارے میں شوق ہو گیا کہ جتنی گاڑیاں وہاں پہ تھیں وہ لاک ہی نہیں ہوتی تھیں. قسم خدا کی لاک ہی نہیں ہوتی تھی. پہلی بات تو میں نے یہ آبزرو کی, کھڑکی کھلی ہوئی ہے, ان لاک گاڑی وہاں کھڑی ہوئی ہے, پرواہ کسی کو کوئی نہیں کہ وہ لے کے ٹوٹ جائے گا. دوسری بات میں نے نوٹس کی کہ گھر کے سامنے کوئی دیوار ہی نہیں ہے. گھر ہے, دیوار ہی نہیں ہے. تیسری بات میں نے نوٹس کی کہ جس گھر میں جھانکوں تو وہاں پہ جالی کا دروازہ تھا جس کو توڑنا, اندر گھسنا کوئی مسئلہ نہیں کسی کے لیے. چوتھی بات میں نے یہ نوٹس کی کہ ان سب چیزوں کے باوجود وہاں پہ کوئی کرائم ہی نہیں تھی. کرائم ہی نہیں تھی, زیرو کرائم تھی. تو کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی. ایون میں آپ کو بتاؤں اسٹوڈنٹس کے پاس بہت ساری سائیکلیں ہوتی تھیں, وہ سائیکلوں پہ بھی لاک نہیں لگاتے تھے. میں نے بھی سائیکل لے لی. میں نے سوچا یار یہ ان لاک سائیکل کا کیا چکر ہے, سائیکلیں بڑی سستی ہوتی تھیں. سائیکل لے لی تو ان لاک پڑی ہوئی تھی. ایک دن غائب ہو گئی سائیکل, ایک دن غائب ہو گئی. میں نے اپنے دوست سے کہا, میں کہا یار سائیکل غائب ہو گئی کیا کروں, پولیس کو کہوں. کہتا ہے یار کیا پولیس کو کرنا ہے, ذرا ادھر سے چل کے جاؤ نارتھ سائڈ دا کیمپس, وہاں سائیکل اسٹینڈ لگا ہوا ہے, وہاں جا چیک کرو جا کے اپنی سائیکل. میں وہاں گیا, چیک کی, وہاں میری سائیکل پڑی ہوئی تھی. ٹرنز آؤٹ کہ کوئی اسٹوڈنٹ تھا, لیٹ ہو رہا تھا کسی کلاس کے لیے, اس نے سائیکل پکڑ کے چل کے وہاں جا کے رکھ دی اور کلاس میں چلا گیا. اس کے بعد پرواہی کوئی نہیں کی. تو آپ کو اپنی سائیکل ہو سکتا ہے وہاں نہ ملے جہاں پہ آپ نے رکھی ہے, مگر مل جاتی تھی ضرور آپ کو اپنی سائیکل. عجیب سی بات تھی. جہاں پہ جنرلی پراسپیرٹی ہے اور مور اور لیس ایوری بڈی از برابر, ہر بندے کے پاس سائیکل ہے, فرض کریں ہر بندے کے پاس سائیکل ہی ہے, تو وہاں پہ نہیں ہوتی زیادہ کرائم. اگر ایسی سوسائٹی بن جائے کہ کچھ لوگ, بہت سارے لوگ سائیکل پہ جا رہے ہیں اور چند لوگ ہیں جن کے پاس مرسڈیز ہیں بڑی بڑی, 1% ہے جن کے پاس اتنی بڑی مرسڈیز ہیں کہ آپ اس کمرے میں بھی فٹ نہیں کر سکتے, تو
پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو انیکوالٹی ہے نا, دیٹ جنریٹس دس کائنڈ آف کرائم. سو اربن ایریاز جنرلی ہیو اے ہائر کرائم ریٹ دین رورل ایریاز ان دوز سوسائٹیز ایکسیٹرا. یہاں پہ بھی لوور ہوتا ہے, مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ رورل ایریاز میں لوگ کہتے ہیں کرائم نہیں گیا, ٹھیک ہے بس چلے گا کام اس طرح. خیر, the point is کہ also if a community is well integrated, people know each other, وہاں پہ کرائم نہیں ہوتی. بگ سٹیز میں پیپل بیکم انونیمس, وہاں ایک دم سے کرائم بڑھ جاتی ہے. سو مائی پوائنٹ از دس کہ کرمنالوجی از اے سائنس دیٹ ایکچولی اٹ اسٹارٹس ٹو اسٹڈی وائی ڈو کرائم ریٹس گو اپ, وائی ڈو دے کم ڈاؤن ان سرٹن پیریڈس. ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جب اکنامک ڈپریشن شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح آج کل پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, انفلیشن بڑی تیز ہے, اپنا نوکریاں لوگوں کو مل نہیں رہی, تو آپ کا کیا خیال ہے کرائم ریٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. آبویس بات ہے, بڑھ جائے گی کرائم ریٹ. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ سڈنلی لوگ جو ہے مورلی خراب ہو گئے ہیں, یا چلو کہہ لو لوگ مورلی خراب ہوئے, بٹ اس کی وجہ جو ہے از دا واٹس ہیپننگ ود دا سسٹم, واٹس ہیپننگ ود سوسائٹی. اور سو لبرلز یہ کہتے ہیں کہ زیادہ پولیس کرنے سے یہ ختم نہیں ہوگا معاملہ, بیکاز یو آر ناٹ ایڈریسنگ دا روٹ کاز آف دا رائز ان کرائم which is deprivation. اوکے, سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں, ابھی تک ہم نے ڈسکس یہ کیا کہ قانون کیا ہے, قانون کی پاسداری کیا ہے, قانون کیوں ضروری ہے, پازیٹیو اور مورل لاء کے اندر کیا فرق ہے, ایکسیٹرا, رول آف لاء کیا ہے, اینڈ سو آن, آل آف دیز تھیوریز. ریٹریبیوٹیو جسٹس کی تھیوری کیا ہے, یا کانسیکوینشلسٹ تھیوری آف جسٹس کی تھیوری کیا ہے. بٹ سم ٹائمس although we always take it for granted کہ قانون کی پاسداری, قانون کو اوبے کرنا چاہیے, اور یہ اچھی بات ہے, but sometimes, only sometimes, not all the time and not for all the قوانین, اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ قانون کوئی بری چیز ہے, تو یا کوئی برا قانون بنا ہوا ہے, کوئی امورل لاء بنا ہوا ہے, تو اس کو توڑنے کے لیے یا اس کو تبدیل کرنے کے لیے اس کو جان بوجھ کر بھی توڑا جاتا ہے. لہٰذا کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے مفاد کے لیے قانون کو توڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, مجھے وہاں پہ کٹ کیٹ نظر آئی, میں نے چوری کر لی, میں نے کھا لی, بڑا مزہ آیا, ٹھیک ہے, وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. دس از واٹ وی کال اے کامن کرمنل. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو قانون توڑتے ہیں, ان کو پتہ ہے میں قانون توڑ رہا ہوں, مگر وہ قانون توڑتے ہیں جان بوجھ کے, ٹو میک اے بگر پوائنٹ, اور اس کو ہم کہتے ہیں سول ڈس اوبیڈینس. اس کے اندر بڑے عظیم لوگ شامل ہیں. مثال کے طور پہ جب انڈیپینڈنس موومنٹ چل رہی تھی, تو جو آل انڈیا کانگریس پارٹی تھی, اس نے ستیہ گرہ کی ٹیکٹک کو, گاندھی کی ٹیکٹک کو اڈاپٹ کرتے ہوئے جان بوجھ کے برٹش لاء کو توڑا. مثال طور پہ ایک برٹش لاء یہ تھا کہ انڈینز جو ہیں وہ خود نمک نہیں بنا سکتے. تو گاندھی صاحب نے جو ہے, گاندھی جی نے جو ہے ایک بہت بڑی موومنٹ کی, جس میں وہ اپنے فالوورز کو لے کے گئے سمندر, اور وہاں سے سمندر سے انہوں نے سالٹ بنانا شروع کر دی. دس از کالڈ دا سالٹ مارچ. اب ظاہری بات ہے جو لوگ یہ کر رہے تھے وہ قانون کو توڑ رہے تھے. برٹش نے ان کو اریسٹ بھی کیا, بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ تھے. بٹ واٹ واز دا پوائنٹ؟ The point that Gandhi was trying to make is that the law you are making is fundamentally unjust. اس لیے ہم اس کو جان بوجھ کے توڑیں. یہ جان اپنے مفاد کے لیے نہیں توڑ رہے, ہم اس مقصد کے لیے توڑ رہے ہیں تاکہ سب لوگوں کو, دنیا کو, انڈیا کے لوگوں کو بھی اور دنیا کو بھی یہ پتہ چلے کہ یہ کتنا غلط قانون ہے. اس کی ایک اور مثال یہ ملتی ہے کہ ایک زمانہ تھا ان دا سدرن یونائٹیڈ اسٹیٹس, کچھ اسٹیٹس کے اندر اس قسم کے قوانین تھے, جیسے کہ ایک بلیک پرسن اور ایک وائٹ پرسن بس پہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تھے, یا ایک ہی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے تھے. کچھ ریسٹورینٹس ایسے تھے جن پہ لکھا ہوتا تھا وائٹس اونلی. کچھ سکولز ایسے تھے جن کے بارے میں لا ہوتا تھا کہ یہ وائٹ اونلی سکولز ہیں, یہاں پہ بلیکس نہیں پڑھ سکتے. کچھ لائبریریز ایسی تھیں, کچھ پبلک اسپیسز ایسی تھیں جو وائٹ اونلی اسپیسز تھیں. تو پھر جو بلیکس تھے, جو سول رائٹس ایکٹیوسٹ تھے, جو ان قوانین کو, جن کو جم کرو لاز کہا جاتا ہے, توڑنا چاہتے تھے. کہتے تھے یہ ریسسٹ قوانین ہیں, اپارتھائڈ قسم کے قوانین ہیں, ان کو ختم ہونا چاہیے. انہوں نے جان بوجھ کے گروپ بنایا 5-6 لوگوں کا, اور اس ریسٹورینٹ میں گئے اور جا کے وہاں بیٹھ گئے, اور انہوں نے آرڈر کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی, وہ افریقن امریکنس تھے, بلیکس تھے. ان کو پتہ ہے کہ قانونی اعتبار سے میں یہ کام نہیں کر سکتا یا کر سکتی, مگر میں کروں گی. اسی طرح بس کے اوپر انہوں نے, ایک ایریا تھا جو بلیکس کا ایریا تھا, ایک ایریا تھا جو وائٹس اونلی ایریا تھا. جان بوجھ کے وہ جو بلیک لوگ تھے وہ جا کے وائٹس کے ایریا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. کہتے تھے ٹھیک ہے مجھے اریسٹ کرو مجھے اریسٹ, میں جان کے قانون توڑ رہی ہوں, اینڈ سو آن. سو مقصد کیا تھا کہ قانون کو تبدیل کرنا, اس کو ایز اے پریشر ٹیکٹک استعمال کرنا. اس کو ہم کہتے ہیں سول ڈس اوبیڈینس. یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکسز نہیں ادا کرنے, یا کچھ لوگ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بجلی کا بل نہیں ادا کرنا کیونکہ IMF نے جو بل اتنا مہنگا کر دیا ہے, ہم بل نہیں ادا کرنا چاہتے. اس پہ تحریکیں بھی چلیں, اینڈ سو آن. سو what are these examples of? These are examples of
civil rights movements that deliberately break the law in order to make a political point that the law is fundamentally unjust. ایسے لوگوں کو جو ایسی حرکت کرتے ہیں ہم ان کو کامن کرمنلز کی کیٹیگری میں نہیں ڈالتے, ہم ان کو پرزنرز آف کانشنس یا پولیٹیکل پرزنرز یا سیاسی قیدی کہتے ہیں. اور وہ کامن کرمنلز کے کی ٹریٹمنٹ سے پولیٹیکل پرزنرز کی ٹریٹمنٹ جو ہے اکثر مختلف ہوتی ہے, کافی مختلف ہوتی ہے. اب بھگت سنگھ کا کیس بھی تو یہی کیس تھا نا. بھگت سنگھ نے کیا کیا کہ وہ برٹش گورنمنٹ تھی, برٹش رول تھا ان انڈیا, تو وہ یہ جو پنجاب اسمبلی یہاں پہنچ گیا اور اس نے جا کے نہیں ایکچولی یہ اسمبلی نہیں تھی بٹ بہرحال اس نے جا کے ایک چھوٹا سا پٹاخہ سا بنایا, بم نہیں تھا پٹاخہ ہی تھا, اور اس نے وہ وہاں گیلری پہ چڑھ گیا اور گیلری سے اس نے جب وہ ختم ہو رہا تھا سیشن اور لوگ نکل رہے تھے تو جہاں سے لوگ نکل گئے تھے اس نے وہاں پہ وہ پھینکا پٹاخہ, پٹاخ کر کے وہ پھٹا, اور پھر اس کے بعد اس نے ڈنٹ ہرٹ اینی بڈی, اور اس کے بعد اس نے اور اس کے دوست نے یوں کر کے لیفلیٹس پھینکنے شروع کر دیے اور کہا انقلاب زندہ آباد, انقلاب زندہ آباد. پولیس وہاں پہ آ گئی, پولیس نے ان کو اریسٹ کیا, انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اریسٹ کر لو, اریسٹ کر کے پولیس کو لے گئی. اب یہ جان بوجھ کے کیا انہوں نے. بعد میں پولیس نے مقدمہ چلایا, اب اس کی سزا جو بھی تھی مگر وہ یہ تو نہیں تھی سزائے موت. بعد میں پولیس نے جب مقدمہ چلایا اور ان پہ تفتیش ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہی گروپ ہے جس نے ایک زمانے میں ایک پولیس آفیسر کا قتل بھی کیا تھا, اور اس کے اوپر پھر ایک اور مقدمہ بن گیا. جب اس پہ مقدمہ بنا تو پھر 3 لوگوں کو, راج گرو سکھدیو اور بھگت سنگھ کو یہاں لاہور کے اندر سزائے موت پھانسی دی گئی, اور انہوں نے بڑی بہادری سے وہ پھانسی قبول کی. انہوں نے پھندے کو چوما اور ایک دوسرے کو ہگ کیا اور کہا انقلاب زندہ باد, اور لٹک گئے وہ. اور اس سے پورے پنجاب میں آگ لگ گئی ایک قسم کی, کیونکہ ہی واز ویری ینگ ایٹ دا ٹائم دیٹ دس ہیپنڈ ایکسیٹرا, اینڈ دیر واز اے گریٹ ڈیل آف سمپتھی فار ہم. تو ایون محمد علی جناح کی تقریر بڑی فیمس موجود ہے کہ دیز آر ناٹ کامن کرمنلز, دے آر ناٹ ٹیررسٹ اور اینی تھنگ, دے آر پرزنرز آف کانشنس, دے آر فائٹنگ فار سم تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ ٹو دا پیپل آف انڈیا which is the freedom and independence of our country. And of course, Jinnah himself was an advocate of that independence himself. So that is a very important distinction to be made. اچھا جی, فوکو بھائی جان غور سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, like big brother which is watching. تو فوکو بھائی جان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا power, it derives from the Latin potere which stresses potentiality, and it means to be able to do something, the ability to do something. But Foucault wants to change this understanding of political power at least. Instead of saying that power is concentrated and focused in the state, jo hamara conventional view hai, he is going to try and show that power is everywhere. جو 3 conventional models of power ہیں ان کو وہ چیلنج کرے گا, جس میں ہے the sovereignty model, the commodity model and the repressive model. آئے دیکھتے ہیں یہ کیا معاملات ہیں. Sovereignty model is very clear that the state is the source of power in any given society. کیونکہ جیسا میکس ویبر کہتا ہے ریاست ہے کیا, ریاست fundamentally ایک ایسا ادارہ ہے which has a monopoly, legitimate monopoly on the use of violence, or rather monopoly on the legitimate use of violence. تو فوکو کہتا ہے کہ in fact traditional political economy philosophy نے سارا اپنا فوکس اس چیز پہ رکھا ہے کہ ریاست کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی. مگر اگر ہم اپنی ایوری ڈے لائف کو دیکھیں تو ہمارا کتنا کوئی انٹریکشن ہے ریاست کے ساتھ, ڈیلی لائف میں کتنا انٹریکشن ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, انٹریکشن آپ کا ریاست سے تب ہوگا جب آپ نے کوئی جرم کیا تو پولیس آ گئی آپ کو لے گئی, یا آپ نے ٹویٹر پہ کوئی ایسی بات کر دی جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, شاید پھر آپ کا ہو جائے. اگر آپ چاہیں کہ ریاست سے انٹریکشن نہیں کرنا آپ نے, تو آپ کو پتہ کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہ کریں, کوئی بھی ریئیکشن نہیں ہوگا, اپنا کام کاج کریں, کام پہ جائیں, گھر آئیں واپس وغیرہ, بچوں کا خیال رکھیں اینڈ سو آن, کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہ کریں, کوئی قانون نہ توڑیں, ریاست سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا, آپ کو ملاقات ہی نہیں ہوگی ریاست سے. سالہ سال گزر جائیں گے, آپ کی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوگی کسی اسٹیٹ اوفیشل سے. شاید کوئی پاسپورٹ لینا پڑے تو آپ پہنچ جائیں, یا کوئی CNIC بنانا پڑے, بٹ ایوری ڈے لیول پہ 99% آف یور انٹریکشنز ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ, ایکسپلینس فوکو. تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست ہی سیاسی قوت کا مرکز ہے, تو ان فیکٹ وین وی لک ایٹ آور اون لائف وی ڈسکور کہ وی ہیو ویری لٹل انٹریکشن ود دا اسٹیٹ. تو ایک تو اس نے اس تھیوری کو چیلنج کیا, دوسرا اس نے کموڈٹی ماڈل کو چیلنج کیا, جس سے مراد یہ تھی کہ ٹریڈیشنل تھیوریز آف پولیٹیکل سائنس ٹیک اٹ ایز اے گیون
کہ جو پاور ہے وہ ٹرانسفریبل ہے. اگر میں پرائم منسٹر ہوں اور میری ٹرم ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد کوئی اور پرائم منسٹر بن جاتا ہے, تو میری وہ پاور جو پرائم منسٹر کی پاور تھی وہ اب اس کے اوپر ٹرانسفر ہو گئی ہے, یا چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف جسٹس آف پاکستان ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بٹ واٹ دس نیگلیکٹس فوکو آرگیوز از دیٹ پاور از آلسو ریلیشنل. یعنی کہ آئی مے ہیو اے پاور اوور یو بیکاز آئی ایم یور ٹیچر رائٹ ناؤ, بٹ غور کریں کہ میں جن لوگوں کا ٹیچر نہیں بھی ہوں, جب ان سے میں ملاقات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں سر السلام علیکم کیسے ہیں آپ. حالانکہ میرے پاس ان کے اوپر کوئی ریئل پاور اس وقت نہیں ہے, میں ان کے گریڈس نہیں کاٹ سکتا, ہیلو مجھے سلام نہیں کیا, یہ لے تیری پارٹیسپینٹ کاٹ دی میں نے, وہ میری کلاس ہی نہیں لے رہے, رائٹ. بٹ اسٹل they will treat me a certain way because I am a teacher. Okay? So that means my power is not just because of that particular fact, but I have a power in society because of the fact that I'm male, because perhaps of the fact that I'm from the upper class, I can speak good English. I may have a power because I'm Punjabi. I may have a power because I studied abroad. Now that you cannot take away from me. It's part of who I am, and it's part of how society is going to treat me given who I am. So in that sense, it's not something that's conferred upon me. It's not a power that I can give away. I can say, oh, I don't want to be patriarchal anymore. I don't want to enjoy patriarchal privilege and power. So I'm going to transfer it like I transfer a commodity. I'm going to sell it to somebody. یار تم مجھے آپ اس طرح کریں, مجھے کوئی ₹1,00,000 دیں اور یہ patriarchal power آپ کی ہوئی. یہ نہیں ہو سکتا. نہیں اس کے پاس patriarchal power نہیں آئے گی because she's a woman. اور میرے پاس ہوگی even if I don't want it. So it's not like a commodity that I can trade. مگر کنونشنل تھیوری جو ہے اس کو ہمیشہ ایک کموڈیٹی کی طرح ہی ٹریٹ کرتی ہے. ایک اور اس کی مثال دیکھ لیجئے کہ پنڈ کے اندر اگر آپ جائیں تو جس کو ہم قوم یا ذات یا کاسٹ کہتے ہیں, وہ پاور آپ کے پاس ہے. اگر آپ سید ہیں تو آپ کے پاس ایک پاور ہے, رائٹ. یو کی ناٹ ناٹ ہیو دیٹ, یو کی ناٹ ٹریڈ اٹ ان فار سم تھنگ ایکسیٹرا, یو جسٹ ہیو اٹ اینڈ دیٹس اٹ. یا یو آر پاور لیس. اگر آپ موچی کے بچے ہیں, یا آپ کمہار کے بچے ہیں, یا آپ مسلی ہیں, just powerless. It's not going to change. It's part of your identity almost. The third is the repressive model. Power کو اکثر ہم اس طرح دیکھتے ہیں جیسے the power to say no. نہیں, نہ کرنا, نہیں یہ نہیں کر سکتے, نہیں وہ نہیں کر سکتے, نہیں میں اتنے کوئز کروں گا, میں اتنے کوئز کروں, باہر نہیں جا سکتے اندر ہی. That's the power to say no is what we refer to as a repressive power. To repress you, right? Or you could even call it negative power, right? But Foucault points out کہ power is productive. What does he mean when he says power is productive? He doesn't mean کہ power سے پیداوار کی جا سکتی ہے. But what he means is کہ power is not just about telling you what you cannot do. It is more importantly about telling you what you ought to do and making you believe that you want it rather than me telling you forcefully کہ یہ کرو. So real power is not about constraining you with force. Real power is convincing you کہ جو میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں, ٹو کنونس یو کہ وہی آپ چاہتے ہیں اپنے لیے. مثال طور پہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ریڈنگس کریں تو میں کورسو پاور نہ یوز کروں, میں کوئی ایسی چیز کروں کہ آپ کہیں کہ نہیں میں نے پڑھنا ہے کسی طرح, رائٹ. دیٹ وڈ بی ریئل پاور. سو دا فیکٹ دیٹ آئی ہیو ٹو یوز کوئرسو پاور از ایکچولی ناٹ اے سائن آف مائی پاور بٹ اے سائن آف دا ویکنیس آف پاور. ریئل پاور از وین یو گیٹ ٹو ڈو somebody and they think they're doing it of their own volition. So that in that sense power is productive. It doesn't just restrain you, it tells you kis taraf jana hai, kya karna hai. Power and freedom are not opposites insofar as there is no subject and hence no freedom outside of power. So ye ek dusre ke opposites nahi hai. Power is all pervasive everywhere. There is no pure human subject nature untouched by power underneath power's repressive action. یعنی کہ لبرل تھیوری یہ تھی کہ وہ کوئی ہیومن نیچر ہے, روسو کی تھیوری کو ہیومن نیچر ہے, وہ بڑا صاف ہے, بڑا پیور ہے, مگر سویلائزیشن نے جو ہے اس کو خراب کر دیا ہے, ہماری قدرت کو, ہماری فطرت کو خراب کر دیا ہے. وہ کہتا ہے ایسی کوئی فطرت ہے ہی نہیں. یہ آپ کا خیال ہے کہ ایسی کوئی فطرت ہے untouched by power. You are always mediating within power. Repression itself, far from containing desires, proliferates them. In fact, repression is not just about stopping desire, it's actually also creating desire, specifically biopower and sexual power, etc. So what he means is that power makes individuals subjects. ایک ہے کہ power makes individuals objects. Object سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو I treat you as an object, I objectify you. ٹھیک ہے کہ you have no will of your own, you have no agency, جو میں کہوں گا وہ کرنا ہے بس. تو یہ کیا ہے, یہ repressive power ہے. مگر دوسری پاور کی
فوکو بات کرنا چاہ رہا ہے, which is making you a subject, کہ آپ اپنی ایجنسی بھی استعمال کر رہے ہیں, and yet you're doing what I want you to do. Power is therefore constitutive. It makes individuals subjects. ٹھیک ہے, power not only tells them what they can't do or think, it also forms their subjectivity into thinking what they must do or must think. Foucault challenges the notion of social systems and replaces them with an understanding of multiple, infinitely detailed, and above all, incomplete or haphazard content of particular regimes of truth governing and constituting subjects. کہ conventional political science دیکھ رہی ہے ریاست کو اور اس repressive power کو. فوکو جو ہے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ریاست وغیرہ کو آپ دیکھ رہے ہیں, چلو وہ تو دیکھ رہے ہیں, ابھی وہ بتائے گا کہ اس کو بھی دیکھنا کوئی ذرا بیکار ہے. پہلی بات تو یہ کہ ریاست اتنی آپ کی روزمرہ زندگی میں انوالوڈ ہی نہیں ہے, تو ایکچولی دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ وی آر آل ایکسرسائزنگ اے کائنڈ آف پاور اوور ایچ ادر. اٹس ناٹ جسٹ دا اسٹیٹ دیٹ از ایکسرسائزنگ دس پاور. We are all exercising a form of power. You are also trying to exercise a form of power over me and vice versa. So this is a situation in which power is not centralized in the state, but in fact it's in every relationship. The whole matrix of society is mein har jagah ye phaili hui hai. It is decentered, it is multiple, it is infinitely detailed, and above all incomplete or haphazard. You know, so because it's everywhere, it's kind of all pervasive, and it's incomplete in the sense that there's no one place where you can place it and say, this is the power, and you can center it. So in that sense, it's decentered. So Foucault then introduces the idea of governmentality, which is a hybridized word between government and rationality. ان دونوں کو آپ ملا دیں تو آپ کو یہ ٹرم ملتی ہے جو فوکو کی ہے, گورنمنٹیلٹی, جو کہ آپ نے کوئز میں بھی لکھی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اس کے لیے, because the governmentalization of the state connects the constitutional, something, organizational and judicial powers of the state with endeavors to manage the economic life, the health and habits of the population, the civility of the masses, and so on and so forth. So what is governmentality? Governmentality is not just governance. وہ تو گورننس تو وہ حصہ ہے جس میں آپ وہ ریپریشن اور وہ سب کچھ کرتے ہیں, قانون بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا. مگر وہ جو دوسرا والا حصہ ہے کہ کس طرح آپ سوسائٹی کو کنونس کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, اچھا پاکستانی یہ ہوتا ہے, اچھا پاکستانی یہ کرتا ہے, اچھا پاکستانی یہ پہنتا ہے, اچھا پاکستانی وہ بولتا ہے. یہ جو سارا ایسپیکٹ ہے جو کہ ریپریسو نہیں ہے بلکہ الٹ ہے کہ آپ کو انکریج کرنا ہے, آپ کو کسی طرف پھینکنا ہے, یہ جو سارا ایسپیکٹ ہے, دس از دا پروڈکٹیو ایسپیکٹ آف پاور, ناٹ دا ریپریسو ایسپیکٹ آف پاور. اینڈ دیٹ, اور اس میں ریزن کا استعمال, ریشنلٹی کا استعمال کس طرح سے گورنمنٹ کرتی ہے. صرف گورنمنٹ نہیں کرتی, میں بار بار گورنمنٹ کا لفظ استعمال کر گیا ہوں, مگر صرف گورنمنٹ نہیں کرتی, ہم سب کرتے ہیں. وہ ہم کیسے کرتے ہیں, دیٹ از ویئر دا کوشچن ریئلی از, دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو ایگزامن ہاؤ اٹ ورکس. اٹ انوالوز دی آرڈرنگ, harnessing, managing and organization of energies, needs, capacities, desires in any body, whether that is individual, mass, national or transnational. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے, میں نے آپ کی انرجی کو ہارنیس کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے, اس کو ایک ڈائریکشن میں پھینکنا ہے. یہ ہے اصل میں گورنمنٹیلٹی. اٹ ورکس آن اے واسٹ رینج آف پوائنٹس آف آپریشن. اس میں صرف ایک پوائنٹ آف آپریشن نہیں ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا ایسے کرو ایسے کرو, نہیں, وہ ایک پورا میں نے ماحول بنانا ہے جس میں کئی ڈائریکشن سے یہ چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز ہوں گی کہ لمز کا اسٹوڈنٹ پھر اس طرح سے بیہیو کرے گا. ٹھیک ہے نا, تو وہ وائس چانسلر بیٹھ کے آپ کو آ کے ہر بات آئے گا نہیں کہ دیکھو کینٹین میں ایسے کرنا ہے, نو, وہ اس نے ایک ماحول بنانا ہے ایسا جس میں وہ کئی ڈائریکشن سے یہ چیز جو ہے وہ آرڈر اور آپ کی انرجیز ایک ڈائریکشن میں چینلائز ہو. دیٹس پاور, دیٹس ریئل پاور. اٹ ورکس تھرو انویزیبل and non-accountable social powers, including religious, scientific, popular discourses. It works mainly through discourse. What is the good? What is the bad? Iski definition agar main, what is scientific? What is rational? What is irrational? What is unscientific? What is close to God and what is not close to God? Agar in cheezon ki definition karne mein main kaamyab ho jaun, to phir aap jo hai na apne upar hukumat qaim kar lenge, wo cheezein nahi karenge jo main aapse karwana nahi chahta. سو ڈسکورس کے اوپر جس کے پاس پاور ہے اس کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے جو کہ ریپریسو پاور سے بھی زیادہ بڑی پاور ہے. سو دا کوشچن دین بیکمز ون وچ از کہ تمام ڈسکورس جو ہے وہ ڈسکورس بھی جو یہ کہتا ہے کہ ہم بڑے سائنٹیفک آبجیکٹیو اور ریشنل ہیں,
اس کے پیچھے بھی در حقیقت کیا ہے؟ پاور. وہ بذات خود ہی پاور ہے, اس کے پیچھے پاور نہیں ہے, وہ خود ہی ایک پاور ہے. So Foucault wants you to deconstruct this decentralized form of power that is pervasive through society in the form of discourse, which is disciplining our action in a particular way and is much more pervasive and powerful than the repressive force of the state. Implications اس کی کیا ہیں؟ ایک تو obviously کہ political theory صرف ریاست پہ فوکس کرتی ہے, جبکہ فوکو از ناؤ انوائٹنگ اس کہ بھئی آپ صرف ریاست کو نہ دیکھیں, آپ یہ بھی دیکھیں سوسائٹی کے اندر کیا پاور کی کنفیگریشن ہے اور وہ کس طرح سے افیکٹ کری سوسائٹی کو. مگر اس میں ایک پرابلم بھی ہے, وہ یہ ہے if the political does not have a reference that exceed the mere presence of power, then every human action, activity and relation becomes political, and the political ceases to be a meaningful category of analysis. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از پولیٹیکل, ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ کی ریلیشن شپ بھی پولیٹیکل ہے, ایک میاں اور بیوی کی ریلیشن شپ, ایک پیرنٹ اور بچوں کی ریلیشن شپ بھی پولیٹیکل ہے, تو پھر ایوری تھنگ از پولیٹیکل, دین نتھنگ از پولیٹیکل. You see, because it loses specificity. The term loses specificity. What we meant when we said political originally was the state, power of the state, which we're examining. That doesn't mean other powers don't exist, but those are examined by sociology and other subjects, etc. Political science is focused mainly on the power of the state. It doesn't mean that it's denying that there are other powers, but its focus is to explain, understand the state. So if you say that everything is politics, everything is political, then you are changing the definition of what it means to be political, which was previously thought of as being connected to the polis, which was the city-state. And for thousands of years that's the definition, and even today in common parlance that is the definition. So agar usko aap change kar lete hain, notice that now you've done exactly jo maine ek shuru wale lecture mein aapko samjhaya tha, you change the meaning of the word. And by changing the meaning of the word, you haven't actually changed what's going on, the relationship itself. In fact, now the two people, when you talk politics and you mean, Foucault's definition of politics or Mary conventional definition of politics, so actually we are talking about two very different things. Hamari terms are different. We might sometimes just be talking past each other. You might be right about what you're saying, and I might be right about what I'm saying, because for you politics is something different, and for me politics is something very different. So this changing of words can sometimes just create a lot of confusion without necessarily offering us a better analysis of facts. So finally, what are the takeaways? 5 takeaways from today's lecture. Law consists of a set of general, public, binding and enforceable rules in a society. ठीक है? Its function is to maintain liberty and order. कानून का मकसद ये है, pretty self-evident stuff. The rule of law is the belief that all behavior should conform to a framework of law, a doctrine closely linked to constitutionalism and limited government. Rule of law का मतलब ये है कि एक आपने कानून बनाना है और उसके अंदर रहना है, उससे बाहर नहीं आप जा सकते. दूसरा, morality addresses normative or ethical questions. What should be, what ought to be, इस किस्म के सवाल moral questions. Some argue that law must be based on morality. Whether that morality is derived from a natural, divine or rational perspective is a separate debate. Natural law theorists argue that human law ought to reflect higher moral principles and that it is the task of humanity to discover them, understand them. Positive law, on the other hand, suggests that its defining feature is that it is obeyed. कोई ऐसी authority वो कानून बनाए जिसको मानना पड़े तो वो कानून है. Thirdly, justice is about giving each person what he or she is due. It can be understood in a procedural sense to refer to the rules which guide the legal process, and in a substantive sense to refer to the outcomes or content of law. Procedure क्या है, outcome क्या है. हो सकता है procedure में आप ठीक हैं, outcome फिर भी गलत निकल आता है. किसी बेगुनाह बंदे को आपने death sentence दे दिया, procedure follow किया, मगर substance of law नहीं follow किया. In addition, justification for the content of the law is provided by retributive, consequentialist and restorative theories of justice. Restorative से मतलब वही हुआ कि आपने उस बंदे को दोबारा ठीक करना है ताकि वो सोसाइटी में दोबारा आ सके. Fourthly, some argue that since human beings are imperfect, order has to be imposed डंडे के जरिए. It can only be achieved through discipline and control. These are mostly conservatives जो कानून कहते हैं, आके तकरीरों में कहते हैं कि मैं क्या कहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करूंगा, मैं पुलिस वाले ज़्यादा बढ़ा दूंगा, कोई बंदा कानून तोड़ेगा मैं डंडा चला दूंगा, मैं सीधा कर दूंगा, ये वो वगैरह वगैरह.
Others place their faith in reason and social solidarity, believing that the natural relationship amongst people is one of harmony. اور اگر وہ ڈسٹرب ہے تو we have to study and understand کہ اس کی disturbance کیوں ہے and remove that problem in society to fix society. Last but certainly not least, Foucault argues that traditional theories of power fail to understand that power does not exist in the state or only in the state, but is pervasive in society. In fact, state is the manifestation, the emblem of the power that already exists in society. اس کی ایک شکل جو ہے وہ ریاست بنتی ہے، مگر ایکچوئل پاور جو ہے وہ ہے جو پرویسو اینڈ ڈی سینٹرلائزڈ ہے اکراس سوسائٹی.